बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 792 मुलाहिज़ा फरमाएं। और गुल का हाथ थाम के सकून राहत मुसर्रत की तलाश में निकल गया। इकराम शेख और काजल पहले ही कराची में सुख चैन की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब राबिया भी चाहती थी कि मैं हर कीमत पर दिलावर से मुफाहमत कर लूँ। उसने अपनी प्रैक्टिस फिर शुरू कर दी थी और उसे अपनी जन्नत फिर मिल गई थी। उसकी तकमील अहदे रफ़ाकत के ख्वाब के बगैर मुकम्मल और मुमकिन ना थी। चुनाचे उसका इसरार भी बेजाना था। गुस्से से फारिग होते होते मैंने मजमूई सूरत-ए-हाल को समझ लिया था। अब मसला सिर्फ मेरा था और मैं एक दायरे में घूम के नुक्ते आगाज़ पर पहुंचा था तो बिल्कुल अकेला था। मुझे दिलावर के साथ अपना हिसाब चुकाना था, उससे खुद इंतकाम लेना था और इस मामले में किसी और के वो जज्बात नहीं हो सकते थे जो मेरे थे। जुल्म मेरे वालिद पर हुआ था जो अकेले और बेबस थे। रिज़्क़ हलाल के फ़लसफ़े पर ईमान रखते हुए उन्होंने जो कुछ अपनी मेहनत सलाहियत के बल पर जमा किया था वो इन्हीं ज़ोर आवर लुटेरों ने छीन लिया था, जिनके दामन पर वज़ीर खान के लहू के दाग भी थे। वो आज भी आज़ाद थे और कानून का खौफ उन्हें उतना भी ना था जितना मालिक को अपने पालतू कुत्ते का होता है। जाहिर है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना सिर्फ मेरा मसला था और ये मेरे लिए ऐसा मसला नहीं था जिसे मैं वक्त गुज़िश्ता कह के नज़रअंदाज कर सकूं। बात अपनी अपनी फितरत और मिजाज की है। जो इंसानियत सोच सलूक मेरे वालिद वज़ीर खान के साथ हुआ था उसने मेरे वजूद में दुख के ज़ख्म भर दिए थे और मेरे एहसास में अज़ियत का जहर किसी आतिश सयाल की तरह शामिल हो गया था। उसकी शिद्दत में वक्त गुजरने के साथ कमी नहीं आई थी। नफ़रत और इश्तियाल का जो आतिश फिशां उनकी मज़लूमियत की मौत, उनके अलमनाक अंजाम की खबर पा के भड़क उठा था, वो आज भी उसी तरह रोशन था। शायद यही मेरी मजबूरी थी या बेबसी थी। अगर मैं इंतकाम के ख्याल से ताइब हो सकता या अफू वो दर गुज़र की अहमियत को दलाइल से तस्लीम कर सकता तो कोई मसला नहीं था। मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता और सब्र करता कि ज़ालिमों के लिए बहरहाल एक मेज़ान अदल और एक योम हशर है। लेकिन मैं दिलावर और पैड्रो जैसे लोगों के सामने कानून की बेबसी और सब कुछ जान के अनजान बन जाने वालों की बेइज्जती देखता तो मेरी रगों में उबलने वाला लहू पुकारता, सिकंदर, तुम पर वज़ीर खान का इंतकाम कर्ज है और ज़ालिमों से अपना हक छीनना तुम पर फ़र्ज़ है। मैं फ़ैसला कर चुका था कि ये मेरा काम है और मैं ही करूँगा। लंच के वक्त नाश्ता करते हुए वकार यूसुफ की बीवी ने और नाज़ो ने बहुत चाहा कि मैं उन्हें कुछ बताऊं, मगर मैंने टाल दिया। पहली बात तो ये कि तुम मानोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ना मानता। ऐसी भी क्या बात है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो। मैंने कहा, गालिब को और बाकी सब लोगों को आने दो, एक ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हक़ाइक़ बयान कर दूंगा। उस वक्त जिसे जो सवाल करना हो करे, अभी तो सोना चाहता हूँ। राबिया बाजी तो पहुँच रही हैं। वकार यूसुफ की बीवी ने कहा, तुम्हारे पास सकून आवर गोलियाँ ज़रूर होंगी। मैंने कहा, मैं लाती हूँ। वो उठ के अपने बेडरूम की तरफ चली गई। मैंने नाज़ो से कहा, वकार यूसुफ की गाड़ी के कंपार्टमेंट में शायद कुछ केस्ट होंगे। केस्ट? हाँ, मैंने देखे नहीं। तुम निकाल लेना और वक्त मिले तो सुन भी लेना, सबके साथ। मैंने कहा। नाज़ो ने सर हिलाया। तुम कुछ पूरी इसरार बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं बेहद पूरी इसरार हूँ खातून, और मेरी तली से में होशरबा सुन के तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। तुमने मिर्जा जी के बारे में क्यों खामोशी इख्तियार की हुई है? नसीबे दुश्मना वो बेवफा तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ। नाज़ो ने मेरी बात काट दी। उसे अभी तक कोई डॉक्टर शीली नहीं मिली, फैसलाबाद गया है। मैंने शर्मिंदगी के एहसास में दुख की टेस महसूस की। बहुत दंदान शिकन ताना दिया है तुमने हमें, हम लाजवाब हो गए। क्या उसका ख्याल था कि हम फैसलाबाद के घंटा घर पर मिलेंगे? उसे मोहसिन ने बुलाया था। नाज़ो बोली, क्यों? मेरे कानों में दिलावर की आखिरी बात फिर सुनाई देने लगी। उसने कुछ बताया नहीं था। बड़ी उजलत में निकल गया, फ़ोन रखा और रवाना हो गया। कह रहा था कि मोहसिन का कोई मसला है। ये कब की बात है? मैंने कहा, आज सुबह की 7 बजे फ़ोन आया था। 7:15 बजे गालिब रवाना हो गया। तुमने मोहसिन को फ़ोन कर लिया होता। लगता है उस घर में कोई नहीं है। घंटी मुसलसल बज रही है, रिसीवर कोई नहीं उठाता। मोहसिन तो फौजिया के घर में था। हाँ, अब मालूम नहीं क्या बात है। फ़ोन कट जाए तब भी ऐसा ही होता है। नाज़ो ने कहा। मैं सकून आवर गोलियां खा के अंदर वाले कमरे में जा लेटा।
اور بہت دیر تک غالب کے اچانک فیصل آباد جانے کے اسباب پر غور کرتا رہا۔ بات یقیناً ایسی تھی کہ چھپایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کوئی بات ہو چکی ہے جس کا علم غالب کو ہے اور محسن کو بھی ہے۔ دلاور نے کہا تھا تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، کہیں گل تو مشکل میں نہیں پڑ گئی۔ گل کا سب سے بڑا دشمن اس کا ماضی تھا، وہ کہیں بھی گرفتاری کے خطرے سے محفوظ نہ تھی۔ پولیس کے پاس ناگمنی کا پورا ریکارڈ تھا۔ خدا نخواستہ کسی کینہ پرور دشمن نے گل بانو کے پردے میں ناگمنی کو دیکھ کر کوئی پرانا بدلہ تو نہیں چکا دیا۔ وہ ڈاکو شیشنا کی بہن تھی اور ڈاکو کا دوست کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی بھائی کے ساتھ مل کے ڈاکے ڈالتی تھی۔ اس گروہ کے مخالف گروہ بھی تو ہوں گے۔ گولیوں نے بلاخر اثر دکھایا اور میں اٹھا تو رات ہو رہی تھی۔ وقار یوسف کے ساتھ رابعہ بھی آ چکی تھی۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے، وہی کیس سن رہے تھے جن میں ہم سب کی آوازیں صاف پہچانی جا سکتی تھی۔ کس نے کیا کہا تھا، کب، اس کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو گیا تھا۔ اس تہہ خانے کی دیواروں میں پوشیدہ FM مائکرو فون یقیناً بہت حساس اور طاقتور تھے کہ ہماری گفتگو سنتے رہے اور نشر کرتے رہے۔ عام قسم کے مائکرو فون 100 میٹر کے دائرے ہی میں کام کرتے ہیں، لیکن مصنوعی آلات کا دائرہ میلوں وسیع بھی ہو سکتا ہے۔ رازداری کے سارے انتظامات دھرے رہ گئے تھے اور دشمنوں نے ہمارے ارادوں منصوبوں کی سب تفصیلات جاری کر دی تھی۔ معلوم نہیں دلاور نے یہ راز افشا کرنے میں کیا مصلحت دیکھی۔ اگر وہ چاہتا تو اسی طرح ہمارے تمام معاملات سے باخبر رہتا اور ہمارے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا۔ غالب نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ یہ سب وہی باتیں ہیں جو ہم نے کی تھی۔ وقار یوسف نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ دوبارہ سننے کا فائدہ کچھ نہیں۔ رابعہ اور وقار یوسف کی بیوی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ شاید نازو نے انہیں پہلے ہی میرے رد عمل سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس وقت سب نے محتاط رویہ اختیار کیا، ورنہ غالب ضرور خات دو کہ میرے پیچھے پڑ جاتا۔ رابعہ کی نظر بار بار اٹھتی تھی اور میرے چہرے کا طواف کر کے لوٹ جاتی تھی۔ اس کے دل کی اضطرابی کیفیت اس کی آنکھوں سے عیاں تھی، مگر وہ سب کے ساتھ نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں غالب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم کب آئے؟ محسن کا کیا مسئلہ تھا؟ کوئی خاص نہیں، غالب نے ٹالنے کے انداز میں کہا۔ میں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی واپس پہنچا تھا۔ میں نے کہا مجھے تم سب کے رویے میں اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے۔ مجھ سے کچھ پوچھو، میری اچھی طرح خبر لو، جیسے نازو نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ تم جو برا مان جاؤ گے، غالب نے کہا۔ اجنبیت کے اس احساس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے درمیان عدم اعتماد کی یہ فضا کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ سب اچانک تو نہیں ہوا۔ تم نے پہلے ہمیں نظر انداز کیا، ڈاکٹر شیلی کے معاملے میں غلط فہمی کو بنیاد بنا کے منفی رد عمل کا اظہار کیا۔ اب اتنی پوری اسرار خاموشی رازداری کے ساتھ 18-20 گھنٹے غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایسے کہ کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دی اس بات کی کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنے والے ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، رابعہ تم بھی بولو، کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے کہ میں اتنا بدل گیا ہوں؟ یہ سوال تم اپنے آپ سے کرو گے تو جواب مل جائے گا۔ نہیں، تم بتاؤ، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں تم سے کوئی بات چھپاؤں، تمہیں یا غالب کو پتہ نہ چلنے دوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو چکا ہے، نازو نے کہا۔ غلط، تم نتائج سے اسباب کا تعین کر رہے ہو، یہ محض اندازے کی بات نہیں۔ تم سب کو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا، یعنی جو کچھ میں نے کیا اس کا واحد سبب یہ تھا کہ میں کسی کو بھی کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آخری لمحے تک میرا خیال تھا نقوی صاحب کے سوئم میں شرکت کا، مگر پھر ایک لمحے میں میرا دماغ الٹ گیا اور میں نازو کو چھوڑ کے ملک کے پرستان یا صحرائے گوبی کی طرف چل پڑا، 100% اپنی مرضی سے اور خوشی سے۔ میرے بے وقوف دوستوں، یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب اچانک میرا دماغ چل جائے۔ پاگل پن کے آثار پہلے نہیں تھے۔ پھر کیا دورہ پڑا تھا مجھ پر، اور دورے کا اثر ختم ہوا تو میں لوٹ آیا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ یہ شیلی کی موت کا صدمہ تھا، جسے میں نے بظاہر برداشت کر لیا، مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ میرے اعصاب کی کشیدگی انتہا تک پہنچی تو میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اور جس آدمی پر ایک بار پاگل پن کا ایسا دورہ پڑے اس کا کیا بھروسہ کل کو پھر نکل بھاگے، کیا پتا کپڑے پھاڑ کے۔ رابعہ نے کہا، ایسی باتیں مت کرو، یہ کسی نے نہیں کہا ہے۔ کہا نہیں، مگر مجھے احساس دلا دیا ہے کہ میں نے ناقابل معافی جرم کیا تھا۔ سب پر عدم اعتماد کا مظاہرہ صرف غلطی نہیں، گناہ ہے، جرم ہے، لیکن میں جو کچھ اپنی صفائی میں کہنے والا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ ناقابل اعتبار ہے۔
میرے بیان کو ریکارڈ کر لو. کسی ماہر نفسیات کی موجودگی میں یا ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے سامنے میں شرط لگاتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا. وہ مجھے پاگل قرار دے گا، کہے گا کہ میں وہم کو سچ، خواب کو حقیقت اور غیر موجود کو موجود تسلیم کرنے لگا ہوں. میرے لاشعور کا خوف بے بنیاد تصورات کو جنم دے رہا ہے. وقار یوسف کی بیوی نے کہا، سکندر بھائی چلیں آپ چائے پئیں پہلے. کسی نے کچھ فرض نہیں کیا اور خدا نہ کرے کہ آپ کا ذہنی توازن خراب ہو. غالب نے سوچ کر کہا، کیا تمہیں اغوا کیا گیا تھا؟ اغوا صرف عورتوں ہی کو نہیں کیا جاتا. میں نے چائے کی پیالی لے لی. پہلے ہم بتائیں گے کہ تمہاری گمشدگی سے ہم پر کیا بیتی، ہم کتنے پریشان ہوئے، ہم نے کیا سوچا، کہاں کہاں تمہیں تلاش نہیں کیا. رابعہ اور نازو نے مل کر اس ایک رات میں کتنے لیٹر آنسو بہائے تھے اور کتنی دعائیں مانگی تھی، اور ہم نے رات بھر میں کتنی جاسوسی کی تھی، کس کس سے پوچھا تھا. غالب بولا. میں نے کہا، چودھری دلاور سے بھی پوچھا تھا؟ ہاں مجبوری تھی. پھر اس نے کیا کہا؟ پہلے تو اس سے بات نہیں ہو سکی. یہ ایک لمبی کہانی ہے، مگر بلاخر ہم اس کا ایک فون نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں اس سے براہ راست گفتگو ہوئی. وقار یوسف بولا. ہم نے یعنی میں نے کہا، دلاور، دشمنی اور عداوت کے رشتے اپنی جگہ. نہ ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ تم سے رعایت کی امید رکھیں، اور نہ اتنے بزدل کہ رحم کی بھیک مانگے. تم ہمیں جانتے ہو، ہم تم سے واقف ہیں، اس لیے امید ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. وہ کہنے لگا، جھوٹ بولتا ہے ڈرنے والا. میں نے اسے تھوڑا سا بانس پر چڑھایا. اس لیے پوچھ رہا ہوں تم سے، تم کم ظرف دشمن نہیں ہو. کیا سکندر کو تم نے اغوا کیا ہے؟ وہ ہنسنے لگا. غالب صاحب، یار ہم اتنے گھٹیا کام نہیں کرتے. پر اغوا کروانا ہی ہوگا تو پھر نازو کو یا رابعہ کو کرائیں گے، ہیں جی؟ میں نے اس کی بات پر غور کر کے پوچھا، اچھا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ سکندر کہاں ہے؟ اس نے کہا، کمال کی باتیں کرتے ہو آپ ہی. یہ فون پر پوچھ رہے ہو مجھ سے، دوسری طرف ٹیپ کرتے جا رہے ہو ساری باتیں. میں کیا بتاؤں اس سکندر اعظم نمبر 2 کے بارے میں. ویسے وہ بھی دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، اب کیا پتا پولیس اٹھا کے لے گئی ہو. یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا، کیا ٹھیک ہے؟ رابعہ چونکی. تم کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا؟ گرفتار تو نہیں کیا تھا. پھر تم خود پیش ہو گئے تھے گرفتاری دینے کے لیے. نازو نے کہا، لیکن پولیس کو شرم آئی کہ یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہو گئی. مفرور مجرم خود آ گیا ہے تھانے، نہ اسے پولیس پکڑ سکی اور نہ پبلک. حالانکہ انعام کی رقم بھی کم نہ تھی. انہوں نے کہا ہوگا کہ چلو پھر بھاگ جاؤ، ہم خود پکڑ لیں گے تمہیں اور ثابت کر دیں گے کہ ہم نااہل نہیں ہیں. میں نے کہا، یہ بات دلاور کو معلوم تھی کہ میں پولیس کی تحویل میں ہوں. وقار یوسف، رابعہ اور نازو نے ایک ساتھ کہا، اچھا؟ پھر غالب نے کہا، اس نے پکڑوا دیا تھا تمہیں؟ نہیں، میں تو دلاور کے ساتھ تھا. غالب نے سر پکڑ لیا. دیکھو تم خود پاگل ہو چکے ہو تو ہمیں پاگل مت کرو. میں نے انہیں ساری بات بتا دی جو ان کے لیے ناقابل یقین بھی تھی اور انتہائی پرتجسس اور تحیر انگیز بھی. انہوں نے بیچ میں سوال بھی بہت کیے، لیکن میں نے سب کا جواب تحمل سے دیا. کسی بھی شہر طلسمات کے مسافر کو ناممکن محسوس ہونے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اسی دشواری کا سامنا ہوگا. اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ خواب تھا یا وہم و گماں کی بات نہیں تھی. وہ ہوش و حواس کے تجربات کا بیان کرتے ہوئے بھی ہوش و حواس میں ہے. اس کی بے سروپا داستان میں جو انہونی بات ہے وہ محض فریب خیال و نظر نہیں، اور جو دوسروں کو بعید از قیاس لگتا ہے وہ بھی سچ ہے. راوی اگر عادی دروغ گو نہ ہو تو بلاخر لوگ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میں نے عقل کی دلیل اور قطعی جواز کے ساتھ سب بتا دیا تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ بے یقینی اب بھی سننے والوں کے چہروں سے آیا ہے. وہ ابھی تذبذب اور گومگو کی کیفیت میں تھے کہ پوچھیں تو کیا پوچھیں. سب سے پہلے غالب نے کہا، تمہیں معلوم ہے نازو نے کیا دیکھا تھا؟ کیا دیکھا تھا؟ میرے سر پر ڈنڈا پڑتے ہوئے؟ نہیں، اس نے دیکھا تھا کہ تم گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے تھے اور گاڑی میں کوئی نہیں تھا. نازو بولی، ڈرائیور بھی نہیں تھا. میں نے کہا، پھر وہ گاڑی کیا خود چل کے آئی تھی؟ ممکن ہے اسے بوس سوسر چلا رہا ہو. غالب نے کہا. رابعہ نے فوراً مداخلت کی، لیکن یہ کیس تو واضح ثبوت ہے کہ سکندر جھوٹ نہیں بول رہا ہے. وقار یوسف نے کہا، بھاجی ان کو جھوٹا کس نے کہا ہے؟ نہ کوئی کہہ سکتا ہے. غالب نے بھی سر ہلایا. سکندر کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، مگر جو سوالات ہمارے ذہن میں ہیں. میں نے کہا، یار پوچھو، پوچھتے کیوں نہیں؟
غالب نے سوچ کر کہا، تم بتا سکتے ہو وہ جگہ کون سی تھی جہاں تم کو قید میں رکھا گیا تھا اور جہاں تمہیں چھوڑا گیا تھا؟ میں نے کہا، سوری، نہ میں اس وقت ہوش میں تھا جب مجھے لے جایا گیا تھا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر ڈال دیا گیا تھا۔ تم ہمیں وہاں لے جا سکتے ہو نا؟ نازو نے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اچھا وہ کپڑے کہاں ہیں؟ غالب نے سوال کیا۔ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جلدی میں انہیں جہاں اتارا وہیں چھوڑ دیا، ورنہ ایک اور ثبوت ہوتا میرے پاس۔ میں نے برہمی سے کہا، وہ جگہ یاد ہے مجھے، لیکن کپڑے اب وہاں نہیں ملیں گے، ورنہ میں تمہیں لے جاتا اور دکھاتا۔ اچھے خاصے قیمتی کپڑے تھے، کسی نے چھوڑے ہوں گے۔ رابعہ نے پھر میری مدد کی، اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ یہ کیس سننے کے بعد مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے اس گھر سے۔ غالب نے کہا، ہاں وہ جگہ خطرناک ہے۔ میں نے کہا، جہاں ایسے خفیہ مائکرو فون نصب کیے جا سکتے ہیں وہاں سب کچھ نصب ہو سکتا ہے۔ دلاور کی دھمکی سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محل کی جگہ کھنڈر باقی رہ جائے گا۔ پہلے ماں گئی تھی، اب بیٹی کی باری ہے۔ کیا پتہ اس نے تہہ خانے کی دیواروں میں یا بنیادوں میں آتش گیر اور دھماکہ خیز مواد بھر دیا ہو، ڈائنامائٹ فٹ کر رکھی ہوں۔ ایک چنگاری دکھانے یا ایک بٹن دباتے ہی سب اڑ جائے گا۔ وقار یوسف نے سر ہلایا۔ یہ تو اس نے ایک طرح سے صاف بتا دیا ہے کہ چوہا ایسے ہی چوہے دان میں پھنستا ہے اور مارا جاتا ہے۔ وقار یوسف کی بیوی نے جری لی۔ میں تو کہتی ہوں لعنت بھیجو اس محل پر، اس سے تو جھونپڑی اچھی ہے جہاں آدمی چین کی نیند سو سکتا ہے۔ وقار ہنسنے لگا۔ اچھا ڈائلاگ ہے، ویسے تم نے کبھی جھونپڑی میں قدم رنجا فرما کے اندر سے دیکھا ہے؟ وہ بولی، جس گھر سے میں آئی تھی اس کے مقابلے میں جھونپڑی تھا تمہارا یہ گھر۔ چلو ایک سچ تو تسلیم کیا تو نے کہ تمہاری نظر میں ہماری اوقات کیا تھی۔ ہم جھونپڑی میں رہنے والے تھے اور تم محلوں کی شہزادی۔ مگر بیوی دنیا جسے جھونپڑی کہتی ہے، اس میں میرے مرحوم سسر کا بچپن گزرا تھا۔ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہ جھونپڑی تھی، برا مت ماننا۔ وقار کی بیوی برا مان چکی تھی، چنانچہ میں نے فوراً بات کا رخ رابعہ کی طرف کر دیا۔ برا یہ خاتون بھی مانیں گی اگر میں کہوں گا کہ لالچ کا انجام۔ میں نے کوئی لالچ نہیں کیا تھا، رابعہ بولی۔ وہ زمین میری تھی، لیکن جس شخص نے اس زمین پر تمہیں ایک محل کھڑا کر کے دیا تھا وہ تمہارا بھی جانی دشمن تھا۔ دشمن کی مہربانی بھی بے سبب تو نہیں ہوتی۔ اس نے جان چھڑائی تھی اپنی۔ میں نے ہنس کے کہا، یہی تو اس کی چالاکی تھی۔ اس نے کہا کہ سوری وکیل صاحب، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں اور یہ لیں اپنی کوٹھی۔ اسے میں نے ہی تباہ کیا تھا، میں ہی بنا کے دے رہا ہوں۔ تم نے اس کی معافی بھی قبول کر لی اور کوٹھی کے بدلے کوٹھی کو حق سمجھ کے قبول کر لیا۔ یہی تم اس کی عیاری سے مار کھا گئی۔ اس نے جان بوجھ کے یہ غلطی کی تھی۔ بعد میں جو کچھ ہوا عین اس کی منصوبہ بندی اور مرضی کے مطابق ہوا۔ رابعہ نے خفگی سے کہا، میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں نے دانت نکال کر کہا، وہی کرتا جو تم نے کیا۔ تو پھر میں نے کون سی غلطی کی؟ غلطی بھی محبت کی طرح نہیں کی جاتی، ہو جاتی ہے مس رابعہ۔ ظاہر ہے کوئی عقل مند بھی دلاور سے مطالبہ نہ کرتا کہ کوٹھی گرا دو اور اپنا ملبہ اٹھا کے لے جاؤ۔ رابعہ مطمئن ہو گئی۔ میں نے تو اپنا بھی بہت کچھ لگا دیا ہے اس میں۔ میں نے کہا، چاہو تو نکال دو۔ کیسے نکالوں؟ جان کی بازی لگا کے؟ نہ بابا، مجھے تو ڈر لگتا ہے اب اس کے بارے میں سوچ کے بھی۔ آئیڈیا، غضب کا آئیڈیا، میرے عظیم دماغ کا کمال، غالب نے چٹکی بجا کر کہا۔ مس رابعہ، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو میرے جیسے ذہین مشیر کی خدمات حاصل ہیں۔ آگے بھی کچھ بولو۔ رابعہ مسکرانے لگی۔ دیکھیے، مالی معاملات میں مشورہ مفت نہیں دیا جاتا، آخر آپ بھی تو قانونی مشورے کی فیس لیتی ہیں۔ وہ ہاتھ مل کے بولا، آپ کو لاکھوں کا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ وہی جو تمہارے نصیب میں ہے، نازو نے کہا۔ میں نے کہا، موقع کی مناسبت سے اپنے عاشق علی تڑپ کا ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں، ہاتھی یا گھوڑے کے لیے روتا ہی پھرے گا، قسمت میں جو کھوتا ہے کھوتا ہی ملے گا۔ دولہا کھوتے پر سوار ہو پھر بھی دولہا ہی ہوتا ہے، کیوں نازو؟ غالب نے کہا۔ ہاں، اب تو گدھے بھی سیرا باندھ کے آ جاتے ہیں، نازو بولی۔ غالب نے آ بھری۔ گدھے اور دولہے میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے نصیب میں ساری عمر بوجھ اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ رابعہ نے کہا، اب تم لڑنے لگو گے، وہ غضب کا آئیڈیا کہاں ہے؟ مس رابعہ کاری، آپ وہ کوٹھی بیچ دیں، غالب بولا۔ کوٹھی بیچ دوں؟ میں نے فارسی میں تو یہ نہیں کہا تھا، سکندر کو بیچ دو خرکاروں کے ہاتھ۔
رابعہ سوچ میں پڑ گئی۔ کسے بیچ دوں؟ کسی بھی خریدار کو، ساز و سامان سمیت، اپنے جذبات سمیت۔ رابعہ نے کہا، بات جذبات کی نہیں، خطرات کی ہے۔ وقار یوسف کی بیوی نے کہا، بہت فائدہ ہے اس میں رابعہ باجی۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ مالی فائدہ بہت ہوگا، مگر جانتے بوجھتے کسی کو موت کے منہ میں دھکیلنا۔ غارم نے کہا، دیکھو، ہم اس کا اشتہار دیں گے، یہ اشتہار چودھری دلاور کی نظر سے بھی گزرے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ ہم جان بچا کے بھاگ گئے۔ کسی ایسے شخص کو جس سے اس کا تعلق ہی نہ ہو وہ کیوں مروائے گا؟ اگر وہاں کوئی ہلاکت خیزی کا سامان ہوگا تو وہ دلاور کے کام نہیں آئے گا۔ اگر بنیادوں میں ڈائنامائٹ ہے تو رہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلی بات تو یہ کہ خریدار کو لا علمی میں رکھتے ہوئے ہم اس کا سودا کریں گے تو یہ بہت غلط بات ہوگی، یہ بڑا جان لیوا دھوکہ ہوگا۔ حادثات کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نخواستہ کبھی گھر میں آگ لگ گئی، یا بعد میں کسی مالک نے سوچا کہ نقشے میں تبدیلی کی جائے، یا اس محل کی جگہ سینما اور شاپنگ سینٹر بنا دیا جائے، تو ظاہر ہے عمارت گرائی جائے گی۔ ایسا 10-20 سال میں بھی ہو سکتا ہے، اور 50 سال بعد اس گھر میں رہنے والی اگلی نسل کے ساتھ بھی۔ لا علمی میں جتنے لوگ مارے جائیں گے سب کے خون کا الزام ہم پر آئے گا۔ اس دنیا میں نہ صحیح، میدان حشر میں جواب دار ہم ہوں گے۔ غارم نے کہا، چلو ہم خریدار کو بتا دیں گے۔ نازو نے تن سے کہا، اشتہار میں یہ بھی لکھ دینا کہ اجتماعی خودکشی کے خواہش مندوں کے لیے سنہری موقع۔ آپ کے بعد لوائقین بھی صبر جمیل کی ضرورت سے بے نیاز ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ہی کوچ کریں گے۔ وقار یوسف نے کہا، اس کے علاوہ چودھری دلاور یہ سودا نہیں ہونے دے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ کوئی دلچسپی لے رہا ہے تو وہ خود اسے مطلع کر دے گا کہ اس سودے میں وہ مارا جائے گا۔ نازو نے کہا، یہی تھا تمہارا عظیم آئیڈیا۔ غالب کھسیانہ ہو گیا۔ وقار یوسف کسی گہری سوچ میں تھا۔ سوال یہ ہے سکندر صاحب کہ اگر دلاور نے وہاں ایسا قاتلانہ انتظام کیا تھا تو آج تک میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وقار، دلاور کی مرضی کبھی یہ نہیں تھی کہ ہم سب کو ختم کرا دے۔ ایسے مواقع تو اسے بہت سے ملے جب وہ چاہتا تو باری باری سب کو قتل کر دیتا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس طرح مسائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ ڈرتا بھی ہے کیونکہ اس کا بھی ایک خاندان ہے، بیوی بچے ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ آپس میں ہم سب بھی ایک خاندان کے فرد ہیں اور فوقیت کے اعتبار سے ہمارا جذباتی رشتہ شاید زیادہ مضبوط ہے۔ اگر چودھری دلاور نے کسی ایک کی جان لی تو باقی سب اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہمارا خاندان نہ رہا تو اس کا بھی نہیں رہے گا۔ پھر سب وہ یہ کیوں کرتا ہے؟ وقار یوسف نے کہا، یہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے حربے ہیں۔ میں نے کہا، اور کسی کے ساتھ اس کی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ MRS کے وجود میں آنے سے پہلے وہ شاید تم میں سے کسی کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ تم کب جانتے تھے ہمیں؟ یہ بھی صحیح ہے، میں نے اعتراف کیا۔ میرے ساتھ صرف محسن تھا، ہو سکتا ہے اس نے محسن کا نام سنا ہو۔ باقی سب بعد میں میرے ساتھی بنے جب اس کی اور میری ذاتی جنگ کا معاملہ پس منظر میں چلا گیا۔ ہم نے دلاور کے خلاف وہ جنگ لڑی جو ہر محاذ پر اس قوم کے ہر فرد نے لڑی تھی۔ اب پھر میرا اور اس کا معاملہ ہے، اسے میری وجہ سے اپنا سیاسی مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی خواہش انتقام سے دستبردار ہو جاؤں، جو تمہارے لیے ناممکن ہے۔ غالب نے تن سے کہا، ظاہر ہے وزیر خان میرا باپ تھا، اس کے وارث کی حیثیت سے یہ صرف میرا فرض بنتا ہے کہ اس کے قاتلوں کو تختہ دار تک پہنچاؤں، کسی اور کا نہیں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ انتقام لینا جہالت کی بات ہے، کینہ پروری ہے، عفو و درگزر میں عظمت ہے، ہوگی۔ میں اصولی طور پر اس سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن میری فطرت کے تقاضے میری مجبوری بن گئے ہیں۔ شاید یہ میرے پٹھان خون کی صفت ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ اپنا حساب اسی دنیا میں برابر کرنے کے قائل ہیں۔ چودھری دلاور نے میرے والد کے اعتماد کا خون کیا، ان کا سب کچھ چھین کے انہیں پیسے کا محتاج کر دیا۔ ایسا ہی دلاور کے ساتھ ہوگا۔ اس نے میرا حق غصب کیا، اس کی اولاد اپنے باپ کی جائیداد سے محروم ہوگی۔ میرے حصے میں ذلت و خواری آئی، چودھری دلاور کی اولاد بھی ذلیل و خوار ہوگی۔ میں اپنا حق حاصل کر کے رہوں گا۔ اور آخری بات یہ کہ وزیر خان کا قاتل کوئی بھی ہو، اگر اسے قانون سزا نہ دے سکا تو میں خود دوں گا۔ جیسے میرے باپ کی قبر کا سراغ نہیں، ایسے ہی دلاور کی قبر کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ میرا عہد تھا اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ وقت گزرنے سے میرے جذبات نہیں بدلے،
اس لیے کہ حقائق نہیں بدلے، جو کل سچ تھا وہ آج بھی سچ ہے۔ فرط جذبات میں میرا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا، میرا چہرہ گرم ہو گیا تھا اور آخری بات کہتے ہوئے میں نے صوفے کی خطی پر مکہ مارا تو میں نے دیکھا کہ باقی سب لوگ مجھے کیسی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر کہہ نہیں سکتے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ان سب کی مشکل آسان کر دوں گا۔ ان کی دوستی کے خلوص کی بہت آزمائش ہو چکی تھی، ان کے مجھ پر بہت سے احسانات تھے کہ میں خود بھی ان سے زیادہ بار احسان کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذاتی مقاصد اور اپنی زندگی کے مفادات کی خاطر انہیں اپنا ساتھ دینے پر مجبور کروں۔